अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो हम न्यू नावल स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी आप में से ही एक की रिक्वेस्ट पे नावल जो है वो मैं रीड कर रही हूँ, सितमगार को हम अज़ीज़। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर नावल स्टार्ट करते हैं, सितमगार को हम अज़ीज़। और ये जो नावल है ये एमन नुमान का है। गुड़िया और कितनी देर तक बारिश में भीगोगी, खुद भी भीग रही हो और मुझे भी भिगा रही हो। उछल उछल मानी छींकते हुए कह रहे थे। वो हल्का सा मुस्कुरा दी, जैसे कह रही हो खुद भी होगी, आपको भी भिगाऊंगी। वो काले कपड़ों में मलबूस बीबी भीगी भीगी छाजो मीना बरसाती अफसुर्दा काली रात का ही हिस्सा लग रही थी। मानी का दिल चाहा कि वो इसको छू कर देखे। चलो भाई अब, वरना इस वीरान रात की तरह तुम भी। इसने हाथ बढ़ाकर इसको घर के अंदर ले जाना चाहा। अभी इसने हाथ बढ़ाया ही था कि इसका बड़ा हुआ हाथ में से मुअल्लिक रह गया। हर सू अंधेरा छा गया। शायद बारिश की वजह से लाइट चली गई। अभी वो अंधेरे में पलक भी न झपका सका कि लॉन का दूधिया बल्ब एक दफ़ा फिर अंधेरे को चीर कर गया। हल्की हल्की रोशनी बिखरी। इसने जैसे ही अपने बराबर में बैठे वजूद को गर्दन घुमाकर देखा, वो कहीं भी नहीं थी। लम्हों का खेल था, हर सू वीरानी ही वीरानी। पूरी हवेली एक दफ़ा फिर से साईं साईं करने लगी। काश एक दफ़ा मैं तुम्हें छू सकूं। तुम में यही करती हो हमेशा, हाँ यही तो करती आई हो। वो अब कहीं भी नहीं थी, ना हवेली के अंदर और ना ही बाहर। बचाओ, कोई तो हमारी मदद करो। वो अपने दोनों बच्चों को कलेजे से लगाए ज़ोरों की तार रोते हुए किसी को मदद के लिए पुकार रही थी। पूरा फार्म हाउस आग के शोलों की लपेट में आ चुका था। गैस के सिलेंडर फटने की वजह से पूरे का पूरा फार्म हाउस में आग भड़क चुकी थी। मैं आ रहा हूँ, तुम बस वहीं रहो, बच्चों को नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। वो खिड़की से करते हुए बोला। नहीं नहीं, आप वहीं रहें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ आप भी। वो अपनी मौत को पल पल करीब आते देख रही थी। दोनों बच्चे अब तीर से बेहोश हो चुके थे, मगर वो तो जैसे बीवी की सुन ही नहीं रहा था। वो आग के शोलों से लड़ता, तुम तक पहुंच के ही तक लूँगा। प्लीज़ तुम ये उम्मत वापस ले जाओ। मैं कहाँ? वो अपनी बेटी के बारे में दरियाफ्त कर रहा था। इसने जैसे ही बताने के लिए लव वाह किए थे, दुखता हुआ कुछ इस पर और इसके बच्चों पर बुरी तरह से करचा था। वो ये सब देखकर अंधाधुंध इन तक पहुंचा ही था कि जब आग ने इसको भी अपनी लिपट में ले लिया। कौन जानता था कि ये हादसा या फिर कुछ और। आयमा की शादी के हंगामे शुरू हो चुके थे। 15 दिन पहले ही से आयशा ने बहन की शादी के लिए घर भर में रौनक लगाए रखी थी। एक हफ्ते पहले से ही ढोलकी रख दी गई थी। रात गए तक एक तूफान बरपा रहता था। रात में जागने की वजह से दिन चढ़ तक सारी यंग पार्टी सोती रहती। 12 बजे तक तो सादिया बेगम, आयशा और आयमा की मां बर्दाश्त करती। फिर इसके बाद दोनों बहनों की सब ही रोकने आए। कज़न्स के सामने खूब इज्जत अफजाई करती। आयमा और आयशा माँ के गले में बाहें डालकर रोज़ाना जल्दी उठने का वादा करती और अगले दिन फिर वही दम टेढ़ी की टेढ़ी। खूब लानत या पढ़ने के बाद सबके दिमाग थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर ठिकाने पर ही आ जाते थे। शादी से एक दिन पहले आयशा कमर पर दुपट्टा बांधे बड़े मज़े से गुल्ले तल रही थी। सीदा बेगम ने अपनी दोनों बेटियों को काम में खूब अच्छी ताक दी थी। दोनों में सलीका माँ से मुंतकिल हुआ था। एक्सक्यूज़ मी मिस, एक लफ्ज़ पानी मिलेगा? दाऊद ने कहा जो कि इसके खाला का बेटा था और माँ के साथ शादी अटेंड करने आया था। क्या आपके हाथ नहीं है? आयशा ने बेजारगी से जवाब दिया। हाथ तो है मगर पिलाने वाली नहीं है। दाऊद ने किचन के चौखट से टेक लगाते हुए हाँक लगाई। तो ये बात तो आप जाके अपनी अम्मा जान से कहिए ना। मौका भी है, दस्तूर भी। खाला शादी में ही किसी बिल्लू बांदरी को पसंद करके आपके पल्ले बांध देंगी। वो भी कहाँ चुप रहने वाली थी। ये का जवाब पत्थर से देना तो इसकी फितरत में था। सही कहा, मौके से चौका लगाने वाला ही सिकंदर कहलाता है। अच्छी सलाह दी है, काबिले गौर है। हाँ हाँ, अभी जाए और खाला से कहे किसी चुड़ैल को आप जैसे रिसेलर के मत्थे मार ही दे।
وہ اس کے لمبے چوڑے کسرتی وجود پہ چوٹ کرتے ہوئے بولی، وہ کیا ہے نا تم کہہ دو اپنی عزیز جان خالہ سے، وہ تو مجھے ابھی تک ننھا بچہ ہی سمجھتی ہیں۔ داؤد نے چہرے پر معصومیت تار کر کہا، لگتا ہے خالہ کے قریب اور دور دونوں کی نظر خراب ہو چکی ہے۔ وہ آواز بلند بڑھائی 27 سالہ داؤد کو دیکھتے ہوئے۔ چلو بس پھر خالہ سے آج ہی بات کر لینا تاکہ اگلا نمبر ہمارا ہو، وہ معنی خیزی سے بولا۔ ہم تم ایک کمرے میں بند ہو اور چابی کھو جائے، وہ اب باقاعدہ گنگنا رہا تھا۔ آپ چلے جاؤ ورنہ میں یہ گرم گرم تیل کی کڑھائی آپ پہ الٹا دوں گی۔ وہ اب صحیح معنوں میں سلا چکی تھی۔ ارے لڑکی ذرا تمیز سے، یہ کس طرح سے تم بھائی سے مخاطب ہو؟ پورے 6 سال بڑا ہے تم سے۔ داؤد جو کہ پانی کا گلاس لبوں سے لگا چکا تھا، سیدہ کی بات سن کر منہ میں موجود پانی فوارے کی طرح نکلا تھا باہر، جو کہ عائشہ کی پشت کو دیکھ گیا تھا۔ آپ امی یہ دیکھیے، انہوں نے جان کر چپ کر جاؤ، لگتا ہے تمہارے بابا سے تمہارا دماغ درست کروانا ہی پڑے گا۔ بہت تر زبان چلنے لگی ہے تمہاری، 1 منٹ نہیں لگاؤں گی زبان کو گدی سے کھینچنے میں۔ سیدہ نے بیٹی کو اچھی طرح سے طبیعت منٹوں میں حیران کر ڈالی، جبکہ پیچھے سے داؤد مزے کے منہ بنا رہا تھا اس کو بڑھانے کے لیے۔ عمر بھائی، میں نے کہا تھا نا کہ اگر پاکستان میں جیتا تو آپ مجھے خوب ساری شاپنگ کروائیں گے، سہانے بھائی کے گلے کا ہار بنتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، مجھے یاد ہے اپنا وعدہ، عمر نے سوہا کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ رحمان صاحب نے ہنستے مسکراتے آپس میں انکلیاں کرتے اپنے بچوں کو محبت سے دیکھا، جبکہ آئمہ خاموشی سے شام کی چائے کے ساتھ ٹیبل پر ریفریشمنٹ کے آئٹم سجا کر جس طرح آئی تھی اس طرح چپ چاپ جا چکی تھی۔ رحمان صاحب کی نظر حمزہ پر پڑی، جو لمحے بھر کے لیے واپس پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ چونکہ بغیر اس کو دیکھنے لگے، جبکہ وہ بڑی معصومیت سے موبائل میں غرق نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ناقابل فہم تھے۔ اب وہ موبائل سے نظر ہٹا کر دروازے کی چوکھٹ کو پرسوچ نظروں سے کھولنے لگا، جہاں سے ابھی کچھ لمحے پہلے اس کی ماں گزری تھی۔ اف ہو تم، میں تو لگتا ہے کوئی وڈیروں کی چکی ہوں۔ تم وڈیروں ہو چکی ہو، کہیں سے نہیں لگتا کہ تم یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی ہو، شفاء نے گویا چڑھ کر کہا۔ کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیوں کے سر پر کیا سینگ لگے ہوتے ہیں؟ فجر نے گاز کو بیزارگی سے نوچتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، سینگ تو نہیں، بقول میری اماں جان کے پر ضرور لگ جاتے ہیں، شفاء کہتے چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ شفاء، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں نہیں آ سکتی تمہاری برتھ ڈے پارٹی پر، مجھے ان چیزوں سے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ فجر ایک انتہائی سادہ سنجیدہ رہنے والی لڑکی تھی، جس کا شمار بہت زیادہ محتاط رہنے والے لوگوں میں کیا جائے تو غلط نہ تھا۔ بولتی بھی بس اتنا ہی تھی جتنی ضرورت ہو۔ خود کو ہر پل یونیورسٹی میں اسکارف اور بڑی سی شال میں ڈھانپے سیج کر امکان خود کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ ان دونوں کی دوستی بھی شفاء ہی کی کوشش کی وجہ سے ہوئی۔ دیکھو، اگر تم کہو گی تو میں تمہیں اپنے گھر میں 7 پردوں میں بٹھا دوں گی، مگر یار تم آؤ تو صحیح۔ شفاء نے جانتے بوجھتے ایک دفعہ پھر پتھر سے سر پھوڑنا چاہا۔ فجر اس کی واحد دوست تھی جو کہ کالج لائف سے اس کے ساتھ تھی۔ میں کلاس لینے جا رہی ہوں، تم یہ لو، میرے حصے کے بھی سموسے ٹھوس کر آ جانا اگر دل چاہے تو۔ فجر نے اس کے سر پر رجسٹر سے تپ لگائی اور اٹھ کر بغیر اس کی ایک بھی سنے جا گئی، جبکہ پیچھے گاز پر بیٹھی شفاء بری شکلیں بنا کر دیکھنے لگی اور ساتھ سموسے سے بھی بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ ٹہلتے گھر سے قریب پار سے کچھ زیادہ ہی آگے نکل آئی۔ ڈیفنس کی سنسان گلیاں اکا دکا ہی کوئی گزر جاتا، کسی کو کسی سے سرور کہاں تھا، چاہے کوئی جیے یا مرے، اگر کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو برابر والے کو علم تک نہ ہوتا۔ چڑھتی جوانی تیری چال مستانی، ایک آوارہ لڑکے نے اس کے بالکل برابر اپنی BMW روک کر آنکھوں کے اشارے سے شفاء کو ساتھ بیٹھنے کا کہا اور بے سری اور آواز لوفرانہ انداز میں گنگنانے لگا۔ شفاء ایک دم چونکی اور پھر ایک نظر اپنے آس پاس ڈالنے کے بعد اس کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا کہ وہ پارک بہت زیادہ آگے نکل آئی ہے۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھی۔ رات اپنے پھیلاؤ پر تھی۔ اے مسٹر ایکس،
اے مسٹر ایکس وائی زیڈ، شرافت سے اپنا راستہ ناپ لو، میری یہ جو ہیل دیکھ رہے ہو نا تم، اس نے پیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ شفا نے اپنے تیز اس کو دھمکی سے نوازا، یہ سینڈل تو مجھے لگتا ہے کسی پھول کی طرح ہی محسوس ہوگی۔ کہتے کے ساتھ ہی سوارا لڑکے نے شفا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ بہت شوق ہے نا تجھے لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کا، اب تو دیکھ، تیرا یہ شوق باقی رہے گا آج کے بعد، اور نہ ہی تیرا یہ ہاتھ۔ شفا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب حمزہ نے اس کو بازو سے جکڑ کر گاڑی میں لے جا کر پٹکا اور کہا، تم سے تو میں گھر جا کر صحیح طریقے سے نپٹتا ہوں، اب اس طرح پہلے اس سے تو 2 ہاتھ کر لوں۔ حمزہ کی آنکھوں میں شفا کے لیے نفرت تھی، شدید نفرت۔ ڈاکٹر نے اس کے شاں پہ ہاتھ رکھ کر کہا اور اگلا نکل گیا کہاں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ اٹھیے، آنکھیں کھولیے، آپ کے سوا میرا ہے ہی کون؟ پلیز مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر نہ جائیں، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، جانے والے کو بھلا کون رو سکتا تھا؟ آئمہ رخصت ہو کر پیاد دیس سدھار چکی تھی۔ آج ولیمے کی تقریب تھی، وہ سجی سوری دلہن بنی خوبصورتی سے تیار ہوئی، بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی چمک مانت پڑی ہوئی تھی، ایک ہی رات میں وہ سر تاپا بھول کر رہ گئی تھی۔ جبکہ برابر میں بیٹھا اس کا شوہر جلال سب سے بہت گہر کر مل رہا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ کاش اللہ پاک میری آنے والی نسلیں میرے لیے اچھی ثابت ہوں۔ نیک اور ایمان والی آئمہ دلہن بنی اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کیا کیا سوچے بیٹھا ہے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی اور آہستہ آہستہ تمام جولری احتیاط سے اتار کر ٹیبل کے اوپر رکھتی جا رہی تھی، جب دار کر آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا اور جلال کمرے میں داخل ہوا۔ وہ آج بھی 2 گھنٹے بعد آیا کمرے میں، کل کی طرح اس کے آنے کے بعد، اور آج بھی اس کی حالت کل سے منفر تھی۔ لڑکھڑاتا ڈمڈگاتا قدم، وہ آپ ہی تھے، اپنے آپے میں نہ تھا۔ لگتا ہے آج جتنا بھی میک اپ تھا چہرے پر تھوپ دیا۔ عائشہ کھانا نکال رہی تھی، ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ سجی سنوری عائشہ بہت پیاری لگ رہی تھی جب اس سے تھوڑا فاصلے پر موجود داؤد نے ایک دفعہ پھر طنز کا تیر چلایا، میری مرضی، میں تھوڑا میک اپ کروں یا زیادہ، یہ پھر پوری پیسٹری ہی بن جاؤں، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ عائشہ نے تڑپ کر جواب دیا، مجھے اس سے کیا؟ واقعی ہی صحیح کہا، مجھے تو اس لیے کہہ رہا تھا، میں تو اس لیے ہی کہہ رہا تھا، ذرا اچھے سے تیار ہونا، کیا پتہ تم جیسی کو بھی کوئی آنکھ کا اندھا اور سماعتوں سے بہرا رشتہ دے ہی دے۔ داؤد کو تو گویا موقع ہاتھ لگ گیا تھا، وہ ایسے کیسے اس کو ستائے بغیر رہ سکتا تھا؟ 1 منٹ، کیا کہا؟ ذرا دوبارہ کہنا، مجھ جیسی سے آپ کی کیا مطلب ہے؟ عائشہ نے پلیٹ سائڈ میں رکھی اور لڑاکو عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھ کر رکھے کڑے تیور لیے استفارہ کیا، یار اب میں کیا بولوں، ماشاءاللہ تم خود بھی بہت سمجھدار ہو، تبھی تو گھر سے باہر ہو۔ داؤد نے الٹی سیدھی ہانک لگائی، اللہ کرے آپ جس لڑکی پہ دل آئے وہ چڑیل ہو، لنگڑی ہو، لولی ہو، بدروح ہو، سب کچھ ہو، اپنے بارے میں کیا خیال ہے ویسے؟ داؤد نے تیوری چڑھائی، اب دیکھنا میرا پرنس چارمنگ کیسے آئے گا، آخر میں، اس نے کہتے کہتے فریزہ کلر بھی جھاڑا، اور اگر وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی ہوئی تو، جس پر بقول تمہارا میرا دل آ گیا۔ وہ اب معنی خیز بولی، منہ دھو رکھیے، منہ دھوئے اپنے آپ کو تو پہلے شیشے میں دیکھ لیتے بڑے آئے۔ وہ گرائی تھی، اس کا دماغ بک سے اڑ گیا، یار ایسا تو مت کہو، اب میرا جس پر دل آ چکا ہے وہ کیا سوچے گی؟ اگر اس کو پتہ چلا تو تمہارے نادر اور نایاب خیال کا؟ وہ ایک دم بات بدک گیا اور اپنی مصنوعی سنجیدگی کا لباس اوڑھ گیا تھا۔ وہ کیا بولے گی مجھ سے کچھ، میں خود اس کو کیا بتاؤں گا؟ وہ آتش فشاں بنی ہوئی تھی۔ بولتے بولتے بے دھیانی میں جب اس کا پیر فرش پر پچھے کارپیٹ میں الجھا جب فرش پر پیچھے کارپیٹ پر الجھا تو وہ زمین بوس ہونے لگی، لگتا ہے عقل کے ساتھ آنکھیں بھی ادار دی کہ آئی ہو۔ داؤد نے اس کو کمر سے تھامتے ہوئے کہا اور سہارا دے کر گرنے سے بچایا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ حال یہ تھا کہ وہ اس کی باہوں کے اثار میں اس کے کرتے کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑے خود کو گرنے سے بچا رہی تھی اور چیخ چلا بھی رہی تھی۔
अरे अरे मोहतरमा, किस खुशफहमी में मत रहना, मैंने तुम्हें गिरने से बचाया। और ज़रा गौर फरमाइए तो इस वक्त तुम मेरे सीने के कई बाल अपने जंगलियों वाली गिरफ्त से शहीद कर चुकी हूँ। दाऊद ने तेवरी चढ़ाकर बताया और कहते के साथ ही इसकी नाजुक सी कमर पर अपने मजबूत बाजों का हसार तोड़ दिया। इसके जताने पर आयशा सपाट हुई और सोचे समझे ध्यान दिए बगैर वो अब दाऊद के मजबूत हसार से रहा हो चुकी थी। इसने इसका गिरेबान जट अपनी मुट्ठियों के कैद से आज़ाद किया। अभी वो एक बार फिर दरम होने की थी। जब दाऊद ने लम्हा ज़ाया किए बगैर इसको थामा, फिर आहिस्ता से सरगोशी करते हुए थोड़ा इस पर झुकते हुए बोला, देख लो, इस दफ़ा फिर तुम गिरने को थी, मुझे मजबूरन तुम्हें छूना पड़ा। दाऊद की आंखों में न जाने क्या था कि आयशा से मज़ीद अपनी पलकें उठाई ना गई। वो इसे अपनी नज़रें चुराने लगी। अब्बू, ये हमज़ा का क्या दिमाग ख़राब हो गया है। उमर नदीता हुआ शाम की चाय पीता रहमान साहब के पास आया, मगर अदब का दामन ना छोड़ा था। क्यों, क्या हुआ बेटा? ये तुम इस तरह क्यों कह रहे हो? बड़ा भाई है तुम्हारा। सुमेरा ने बेटे को तनखी अंदाज में टोका। अम्मी भाई ऐसे नहीं होते, आपको पता है आज इन्होंने मुझे कितना शर्मिंदा करवाया ऑफिस में। उमर ने अब की दफ़ा कदरे धीमी मगर नाराज़गी से ये बात कही। एक मिनट, पता भी तो चले आखिर हुआ क्या ऑफिस में। रहमान साहब ने बेटे के बिगड़े तासरात को जांचते हुए कहा। वो समझ तो चुके थे कि इनका इतना नरम खूब बेटा किसी मामूली बात पर इतना बरहम कभी नहीं हुआ करता। मामला कुछ ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ था इनका। दूसरी तरफ आयमा रेहान साहब के लिए पानी लेकर आई। वो लॉन के खिलने वाले दरवाजे की ऊट में हुई वहीं रुक गई। हमज़ा का जिक्र सुनकर इसको वहीं थमना पड़ा। ऑफिस में आज मीटिंग के दौरान हमज़ा ने क्लाइंट्स के सामने मुझे 2 कौड़ी का कहकर रख दिया अब्बू। उमर ने अभी अभी अपनी बात शुरू की ही थी कि जब हमज़ा की गाड़ी मेन गेट से अंदर आई। दूसरी साइड से उतरकर कलाई से थामे घसीटने के अंदाज में इन तीनों के सामने लाया और एक ज़ोरदार झटका इसको छुआ। शुआ अपने तवाज़न बरकरार ना रख सकी और उमर के चौड़े सीने से जा लगी। ये कौन सा अंदाज है? उमर ने बहन को अपने हिसार में लेकर इसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा। गुस्से से उमर का दिमाग घूम गया। रहमान साहब और सुमेरा भी बुखला उठे, जबकि दरवाजे की ओर में खड़ी आयमा बुरी तरह लर्जाई। मुझसे पूछने की बजाय अपनी इस चहेती बेटी से पूछे ये इस वक्त कहाँ थी। हमज़ा ने उमर को बिल्कुल इग्नोर करके सुमेरा और रहमान को मुखातिब किया, जैसे उमर को इसकी नज़रों में कोई अहमियत ही ना हो। शिफा बुरी तरह इसे उमर से ली गई सिसकियाँ लेने लगी। तुम कब तक आओगे बेटा? अरमगान से माँ ने पूछा। पता नहीं। वो हवेली में इस वक्त बिल्कुल तन्हा था। रात के 9 बजने वाले थे। क्या मतलब पता नहीं? अम्मी, मैं कुछ दिन के लिए हर बिखरे से दूर हवेली आया हूँ दिमाग को पुरसकून करने। प्लीज़ मुझे कुछ दिन तक पुरसकून रहने दे, कोई सवाल ना करे। मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम कराची में रहमान भाई के घर चले जाओ, मगर तुम वहाँ भी नहीं गए। अम्मी, मैं वहाँ भी जाऊँगा, मगर अभी मैं कुछ दिन के लिए यहाँ हवेली में ही हूँ। इधर से इनके घर ही जाऊँगा, बेफिक्र रहें, वहाँ पहुँच के आपको इन्फॉर्म करूँगा। फिर गहरा सांस लेकर एक दफ़ा फिर खोया हुआ। तुम जानते भी हो इस हवेली से किस किस तरह की बातें मंसूब हैं। तुम फिर भी इस बंद वीरान हवेली में तन्हा जा पहुँची। अम्मा, मुझे अब खौफ से भी खौफ नहीं आता। ये कहकर इसने खामोशी से खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद किया। अभी इसने अपनी आंखें बंद ही की कि वो रॉकिंग चेयर पर बैठा अपने असाब को पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था। ठंडी हवा का झोंका इसको बहुत करीब से छू कर गया। इसने चौंक कर अपनी आंखें फ़ौरन खोली। अब्बा, आज क्या पकाऊं रात के खाने में? फजर ने पूछा। बेटा, कुछ भी बना लो, या फिर ऐसा करो रात में मटर पुलाव बना लो। तुम्हें और जैद बेटा दोनों को बहुत पसंद है, बाबा ने शफ़क़त से कहा और दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर निकल गए मस्जिद जाने के लिए। फजर ने एक नज़र अपने इर्द गिर्द दौड़ाई। ये एक छोटा सा घर था, नवे गुजरे पर मुश्किल था। ज़िंदगी बहुत पुरसकून गुजर रही थी, मगर फिर भी फजर के दिल में कहीं ना कहीं एक खलासा था। ये सब तो क्यों उतार रही है? ये सब कुछ तो मैं अपने बड़े बड़े हाथों से उतारूँगा। जलाल कमरे में आकर आयमा को ज्यूली लताते देखकर बोला,
میرے قریب مت آنا، مجھے گھن آ رہی ہے تم سے، آئمہ نے نفرت سے جلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بری طرح سے نشے میں دھت تھا۔ مجھ سے گھن آتی ہے تجھے اپنے شوہر سے؟ دو کیسی عورت ہے بلکہ نہیں، تو ابھی عورت کہاں ہے؟ چل پگلی، تو ابھی لڑکی ہے، وہ جھومتے ہوئے بے ربط سے جملے ڈمڈماتے لہجے میں بولا، اسے چند قدم کے فاصلے پر۔ آئمہ الٹے قدم دیوار سے جا لگی۔ کل کی پوری رات بھی اس نے جلال سے خوف زدہ ہو کر باتھ روم میں بند رہ کر گزاری۔ اپنے ساتھ کی گئی اس کی قسمت کی ستم شریفی پر اس کے شک رواں تھے۔ وہ برباد ہو چکی تھی۔ دل تو بہت کیا تھا اس کا کہ وہ اپنے باپ کو سب کچھ سچ بتا دے اس کا شوہر کس طرح کا کماش کا ہے، مگر پھر ماں باپ کی نصیحت یاد آئی۔ بیٹا، اب شوہر کا گھر ہی گھر تمہارا گھر ہے۔ میکہ صرف پیار محبت کے لیے آباد ہوتا ہے لڑکیوں کے۔ شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا اور اچھی طرح سے نباہ کرنا۔ تمہارے آگے ابھی تمہاری چھوٹی بہن بھی ہے۔ بس ماں کی یہ بات اس کے قدموں کو زنجیر سے جگڑ گئی۔ ہائے بیچاری عورت، کیا کیا برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ پیچھے کنواں، آگے کھائی، ہر سو اندھیرا۔ جائے تو جائے کہاں، بہت خوبصورت ہے تو۔ تیرے حسن کو خراج بھی تو کل رات کو تو نے نہیں بخشنے دیا۔ بہت غرور ہے تجھے اپنے اس خوبصورت مکھڑے پہ۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کی پوچھ سے چھوتے ہوئے بے دردی سے اس کے گلے کا ہاتھ نوچ کر پھینک چکا تھا۔ وہ اپنے منہ زور ہوتے جذبات سے آئمہ کے وجود کو چھلی کرنے لگا۔ میں خود کو ختم کر دوں گی، مگر تم جیسے ناپاک شخص کو اپنے آپ کو ہرگز نہیں سونپوں گی۔ تم مجھے جان سے کیوں نہیں مار دیتی؟ آئمہ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ وہ ڈٹ گئی۔ ایک مرد کے سامنے یہی حرکت آئمہ کی جلال کو بھڑکا گئی۔ وہ اپنے آپے میں ہوتا ہوا کچھ سوچتا سمجھتا بھی، مگر وہ اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں کہاں تھا۔ مار دینا، جان سے بھی مار دینا، مگر پہلے مجھے اپنی روح کو سیراب کرنے دے۔ اپنے اس دل نشین سراپے سے اس کی اس قدر فحش گفتگو کرنے پر آئمہ کا دل چاہا زمین پھٹ جائے، اس میں سما جائے۔ ایسا ہوتا زندگی کے ساتھی۔ اس نے بے دردی سے آئمہ کے تن سے لباس کو جدا کیا تھا۔ آئمہ کو اس شخص کا وجود اس کی جسارتیں زندہ اور درگور کر دینے کے لیے کافی تھی۔ جلال نے آئمہ کی تمام فرار کی راہیں بند کر دی۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے ہونٹوں سے تکلیف پہنچانے لگا۔ اس نازک سی لڑکی کو اس شخص کا وجود، اس کی جسارتیں کسی گرم دکھتی سلاخوں کی طرح اپنے وجود پر پیوست ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ ایک کمزور سی لڑکی تھی، کہاں تک اس ہوس کے مارے شخص سے مقابلہ کرتی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی ہوس مٹا کے سو بھی چکا تھا، جبکہ آئمہ اپنے سر گھٹنوں میں دیے بے آواز روتی رہی۔ آج اس کو صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا کیوں والدین بیٹی کی پیدائش پر اس کے اچھے نصیب کی دعا کیا کرتے ہیں، اور شاید اس کی ماں باپ کی بھی کی ہوگی۔ یہ دعائیں شاید اس کے لیے قبول نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں کرنی سمی آپ کو اس اکڑو قسم کے بانجے سے شادی، عائشہ نے منہ بسور کر کہا۔ وہ رات کے وقت سونے سے پہلے سعیدہ کو اپنے کمرے میں کھینچ لائی تھی۔ آئمہ کے جانے کے بعد اس کا دل نہیں لگتا تھا تنہا اکیلے کمرے میں۔ وہ دونوں بہنیں رات میں کتنی دیر تک ایک دوسرے سے لڑتی جھگڑتی، مستیاں کیا کرتی، پھر جا کر کہیں نیند کو گلے لگاتی۔ کیوں، کیا برائی ہے میرے اتنے اچھے بھانجے میں؟ سعیدہ نے برا منایا۔ امی جان، بھانجے میں کوئی برائی نہیں، اتنی برائیاں ہیں کہ ایک کو تو گنواؤں۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر دراز ہو چکی تھی بستر پر۔ بائی میں کچھ نہیں ہوتا، مجھے اور تمہارے بابا کو بھی یہ رشتہ تمہارے لحاظ سے بالکل مناسب ہے۔ امی، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، میں کیسے گاؤں میں رہ سکتی ہوں، میں کس طرح اس ماحول میں ایڈجسٹ کروں گی۔ میں نے تو آنکھ ہی شہر میں کھولی۔ کس طرح کا مطلب ہے تمہارا؟ کیا حماد داؤد کا بڑے بھائی کی بیوی نہیں رہی؟ وہ بھی تو پھر ڈاکٹر ہے، وہ بھی تو اس شہر میں رہنے والی تھی نا۔ دیکھو کیسے پوری حویلی میں اپنا ایک مقام بنایا ہے اس نے۔ لگتا ہی نہیں وہ غیروں میں سے آئی ہوئی بچی ہے۔ سیدھا نے بیٹی کو محبت سے سمجھایا اور تب اس کے پاس بیٹھی رہی جب تک وہ نیم رضامند نہ ہو گئی ہو۔ کہاں سے آ رہی ہو تم شفا اس وقت؟ تم تو پاک تک گئی تھی نا؟ سمیرہ نے سختی سے روتی ہوئی شفا سے پوچھا۔ امی، میں تو پارک میں ہی گئی تھی، پھر نہ جانے کیا ہوا، بائی وہاں سے گزرے اور مجھے وہاں سے کھینچتے ہوئے گھر لے آئے۔ یہ دیکھیے کتنی زور سے بائی نے میری کلائی کو مروڑا، نشان بھی پڑ گیا۔ شفا نے بڑی صفائی سے جھوٹ کو سچ کے لبادلے میں لپٹا۔
سمیرہ خاموش ہو گئی تھی، جانتی تھی اب شفا کے سچ بتانے کے باوجود بھی حمزہ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ رحمان صاحب نے کسی کو بھی اتنا حق نہیں دیا کہ حمزہ کو کوئی کچھ کہہ سکے، حتیٰ کہ رحمان صاحب نے خود بھی کبھی بھی حمزہ کو سخت لہجے میں مخاطب تک نہیں کیا، اور نہ ہی کسی کو سخت لہجے میں حمزہ کو ڈانٹنے کو اجازت تھی۔ یہی وجہ تھی حمزہ کسی ایک کی بھی نہ سنتا۔ رحمان صاحب کو اپنے چاروں بچوں میں حمزہ سمیرہ کی نظروں میں کچھ زیادہ ہی ان کو عزیز تھا۔ اب کیا کہوں گی؟ عمر نے برمی سے حمزہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تم سے رائے نہیں مانگی اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم پارک میں تھی؟ وہ شدید غصے میں شفا سے مخاطب ہوا۔ بارش صحیح جاری ہوئی تھی، بالکل، بہت اچھی تربیت کی ہے تمہاری۔ اس نے ایک قہر آلودہ نظر سمیرہ پر ڈالی جبکہ وہ مخاطب شفا سے تھا۔ ایک منٹ شفا، مجھے کچھ نہیں سننا، اور عمر یہ مت بھولو کہ حمزہ تمہارا بڑا بھائی ہے، اس لیے اپنے حد میں رہ کر بات کرو۔ رحمان صاحب نے سنجیدہ مگر سخت لہجے میں عمر کو باز رکھنا چاہا۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ حمزہ کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ رحمان صاحب نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ عمر نے شکوہ کناں نظر ماں اور باپ پر ڈالی۔ ہمیشہ یہی تو ہوا تھا، حمزہ کے آگے اس کو بالکل کوئی اہمیت نہیں تھی۔ عمر ابھی بھی شدید تیش کے عالم میں حمزہ کو گھور رہا تھا، جو بڑے مزے سے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر جانے لگا، مگر پھر کچھ یاد آنے پر رکا اور پلٹ کر قہر برسانے والی نظروں سے شفا کو گھورا۔ ایک بات میری ذہن میں بٹھا لو، یہ کہ جس کلائی پر تمہیں چوٹ لگی ہے، کہہ رہی ہو نا میری وجہ سے، وہ چوٹ ابھی تو فی الحال میں نے نہیں پہنچائی، مگر آئندہ کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور ہاں ابو، شفا آج سے اکیلے باہر نہیں جائے گی۔ اگر میں نے اس کو اکیلے کہیں آتا جاتا دیکھا تو میں اس کا یونیورسٹی تو کیا گھر میں نہ آنا بند کروا دوں گا۔ وہ اپنی کہہ کر شفا پر ایک چٹکی سی نظر ڈالتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شفا اندر سے سہم کر رہ گئی، وہ جانتی تھی اب حمزہ اس کی اتنی دیدہ دلیری سے جھوٹ بولنے پر بہت بری طرح سے پیش آئے گا، مگر وہ خوش بھی تھی کہ حمزہ سے ایک عجیب سی چیڑ ہو چکی تھی، جبکہ عمر سے تو وہ اتنی محبت کرتی تھی۔ اس کو اپنے والد صاحبہ کا حمزہ کی ہر جائز اور ناجائز بات پر سپورٹ کرنا عجیب لگتا۔ وہ چاروں انہی کی اولاد ہی تو تھیں، مگر پھر ایک بھائی کی طرف جھکاؤ کیوں اس قدر؟ آخر کیا ہم ان کی اولاد نہیں؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی جب اس کے روم کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ شفا نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سٹیا کر رہ گئی، سامنے دروازے کے بیچوں بیچ حمزہ خوفناک تیور لیے موجود تھا۔ دوسری طرف آئمہ پانی کا گلاس کام کرنے والی کو تھما کر رحمان صاحب کو دینے کا کہہ کر حمزہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ تمہاری اوقات ہے کہ میں تم سے بات بھی کروں؟ فجر کلاس لے کر یونیورسٹی کے کینٹین میں آ کر بیٹھی۔ آج شفا یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ کیوں؟ تم سے بات کرنے کے لیے مجھے عمران خان سے اجازت لینی پڑے گی۔ باقر نے فجر کے بات کو برا منائے بغیر مذاق کا رنگ دیتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو مسٹر، حد میں مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی کام ہے تو کہو، نہیں تو اپنا رستہ ناپو۔ فجر نے رکھائی سے کہا تو وہ یونیورسٹی میں معزز حسینہ کے نام سے جانی جاتی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی لڑکے تو کیا کسی لڑکی سے بھی بات کرنا دور کی بات ہے، ایک نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرتی۔ بس اپنے کام سے کام رکھنے والی اس کی فطرت میرے سامنے رسے تو اب تک ہی تھی، باقر نے ایک جذب کے عالم میں کہا۔ اس کے لہجے میں سچائی پنہاں تھی۔ مگر میرے رستے قطعی بھی تم تک نہیں آتے، میری منزل کوئی اور ہے، وہ سفاکی سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی اس کی منزل کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ فجر دل میں سوچ کر رہ گئی، جبکہ باقر رضا کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو کر رہ گیا۔ اس نے بھی تو فجر سے محبت کی تھی، پھر وہ کیسے نہ پڑھ پاتا فجر کے چہرے کے رنگ، جدھر کسی اور کا سایہ بہت خوبصورتی سے جب گما رہا تھا۔ شہر کراچی جہاں راتیں جگا کرتی تھی، ڈیفینس میں واقع جلال اپنے دوست انور جتوائی کے بنگلے میں موجود تھا، جہاں پر ہونے والی پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ شراب و شاب کا خاص انتظامات کیا گیا تھا۔ پارٹی میں آنے والی ہر ایک نامی گرامی شخص شریف نفس تھا، سیاستدان، معروف صنعت کار، افسران اعلیٰ شراب و شاب کے نشے میں دھت مصروف تھے۔ جلال ہر فکر فاقہ سے بیگانہ وہاں موجود ایک ڈانسر کے ساتھ واہیات قسم کا رقص کرنے میں مشغول تھا۔ اس کو یہ فکر ہی نہ تھی کہ اس کی حاملہ بیوی بری طرح سے تکلیف میں تڑپ رہی ہے۔ اس کو بار بار فون پہ فون کیے جا رہی ہے۔
مگر وہ تو اپنی عیاشیوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اپنی بیوی تو کیا، اولاد تک کی فکر نہ تھی۔ جلال فون اٹھاؤ، آئمہ درد سے بری طرح تڑپی، زوروں قطار روتے ہوئے بار بار جلال کو فون کرنے لگی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ آئمہ کی طبیعت شام سے ہی بگڑی تھی، مگر جلال تھا کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اس نے گویا قسم کھا لی کہ فون نہ اٹھانے کی۔ ساس بھی گھر پر موجود نہ تھی، وہ اپنی بیٹی کے پاس اسلام آباد گئی، اس خیال کے تحت ابھی آئمہ کی ڈلیوری میں پورا 1 مہینہ باقی ہے۔ آج صبح ہی کی بات تھی جب آئمہ نے جلال کو آفس کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر کہا، آپ گھر کب آئیں گے؟ آئمہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، تمہیں کیا کرنا ہے جاہل عورت، میں کب آؤں اور کب جاؤں؟ وہ غلاظت بکتے پر اتر آیا تھا۔ میں صرف اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آج ڈاکٹر کے پاس میرا اپائنٹمنٹ ہے، آئمہ نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ اپائنٹمنٹ تیرا ہے نا، تو ہی جا، پھر میں کیا کروں تیرے ساتھ جا کر؟ اپنے اس عاشق کے پاس جا جس کی یہ اولاد تو پیدا کرنے کو ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اتنی بڑی بات کہہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جلال، یہ آپ ہی کی اولاد ہے، آپ ایسا کیسے؟ آئمہ کو لگا اس کے منہ پر جلال نے بری طرح سے تماچا دے مارا۔ اس پہ یہ گویا جیسے آسمان ٹوٹ گیا۔ مجھ سے زبان چلانے کی تیری اتنی ہمت؟ ذمہ-دار عورت وہ بری طرح اشتعال میں آ چکا اور آئمہ کو ایک ہاتھ سے زور سے دھکا دے کر اپنے ساتھ سے ہٹاتے ہوئے گالیاں بکتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ آئمہ عہدے منہ بیڈ پر بری طرح سے گری، اس وقت تو وہ ہمت کر کے جیسے تیسے اٹھی، مگر پھر کچھ گھنٹے بعد اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہوئی۔ ماں باپ کو بھی فون کر کے بتانے کا حوصلہ نہ رہا۔ وہ لوگ عائشہ کے رشتے کے سلسلے میں گاؤں گئے ہوئے تھے۔ آئمہ نے ہمت کر کے ایک بڑی سی شال الماری سے نکالی اور خود کو اچھی طرح ڈھانپ کر گھر سے نکل آئی۔ عائشہ مغرب کے بعد چہل قدمی کرنے کے خیال سے حویلی کے وسیع لان میں آئی۔ وہ امی اور بابا کے ساتھ خالہ کے خوض اسرار کرنے پر ان کے گاؤں آئی ہوئی تھی۔ خالو گاؤں کے نامور ڈیرے تھے۔ یہ خالو کی خواہش تھی کہ وہ شادی سے پہلے ایک دفعہ یہاں آئے اور اس کا رہن سہن دیکھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی دفعہ حویلی آئی، مگر اس سے پہلے وہ لوگ کبھی بھی رکنے نہ آئے تھے۔ صبح آتے اور شام میں واپس چلے جاتے۔ مغرب کے فوراً بعد کھانا کھا کر لیا گیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں کا رخ کر چکے تھے۔ وہ اتنی جلدی سونے کی عادی ہی کہاں تھی، اس لیے سناٹے سے گھبرا کر لان میں نکل آئی۔ یار تم نے پوری حویلی دیکھ لی؟ دیکھنا تو صرف اپنے ہونے والے شوہر کا بیڈ روم ہی دیکھ لو۔ داؤد نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ عائشہ اس اچانک اقتدار کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ داؤد کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ اس نے جڑ سے خود کو سنبھالا اور تیزی سے داؤد سے فاصلہ قائم کرنا چاہا، مگر ہائے قسمت، پہلے داؤد، یہ کیا بچوں جیسی حرکت ہے؟ عائشہ کے گلے میں موجود پینڈی داؤد کے کرتے میں پھنس گیا۔ او ہیلو، میں نے کون سی بچوں جیسی حرکت کی؟ یہ تو تمہارے اس پینڈٹ کا کمال ہے جو ہمیں رات کے اس پہر اتنے بے فضا ماحول میں ایک دوسرے کے اتنے قریب کھینچ لایا۔ وہ معنی خیزی سے کہتا جان بوجھ کر اس کے تھوڑا اور قریب ہوا۔ ویسے اگر یہ بچوں جیسی حرکت ہے تو جان داؤد کہو تو بڑوں جیسی حرکت کر گزرو۔ داؤد نے اس کے کان کے بہت قریب سرگوشی کی، اتنا کہ عائشہ کو اس کی گرم گرم سانسیں بری طرح جھنسا گئی۔ عائشہ بکلا کر یکدم دور ہوئی، جس کی وجہ سے اس کا پینڈٹ چین سمیت داؤد کے کرتے میں ہی ٹوٹ کر رہ گیا۔ یکدم وہ کرا اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ داؤد نے پریشانی سے کہا۔ عائشہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار رقم تھے۔ کچھ نہیں، شاید تیزی سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے چین کے رگڑ لگ گئی گردن پر، عائشہ نے جلدی سے کہا اور جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ 1 منٹ دکھاؤ تو صحیح، داؤد نے زبردستی مگر احتیاط سے گردن کو دیکھا، جہاں رگڑ لگنے سے گردن چھل جانے کی وجہ سے ہلکی سی خون کی لکیریں بن گئیں۔ یہ زخم تمہیں ہمیشہ میرے لمس کا احساس دلائے گا۔ داؤد نے بہت احساس سے اپنی شہادت والی انگلی اس کی گردن پر رکھ کر خون اپنی انگلی سے جذب کیا۔ وہ بہت غور سے عائشہ کے بلش کرتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہے میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں؟ نہیں، مجھے نہیں پتہ اور نہ ہی مجھے جاننا ہے، وہ اپنی تمام تر ہمتوں کو یکجا کرتے ہوئے بولی، مگر پلکیں جھکی سی لرزا رہی تھیں۔ ہمت نہ تھی کہ داؤد کی والہانہ نظروں کا سامنا کر سکے۔ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ داؤد بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ اس کو پزل ہوتی حیا سے پورے وہ بہت پیاری لگتی تھی۔
سیدھا دل میں اتر گئی تھی، جلد کریے نا پلیز، مجھے سونا ہے۔ عائشہ نے گنی پلکوں کو چمکا کر اٹھاتے ہوئے کہا، یہی کہ کاش اگر میں آئمہ کی شادی میں ہی اپنا نکاح پڑھا لیتا تو۔ عائشہ نے جلدی سے جان چھڑوانے کو کہا تو وہ رکا اور پھر لبوں پر آئے معنی خیز مسکراہٹ چھپائے بغیر دیدہ دلیری سے گویا ہوا، آج ہم دونوں بھی ماما اور بابا کے رتبے پر فائز ہوتے۔ وہ اپنی بات کہہ کر اب بڑے مزے سے عائشہ کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی خانہ بربادی، میں ابھی جا کر امی کو کہہ دیتی ہوں آپ مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ اس نے اپنے نازک سے ہاتھ کا مکہ بنا کر داؤد کے سینے پر ہلکا سا رسید کیا۔ بس اتنی جلدی ڈر گئی؟ جانے من، ابھی تو بہت بڑے بڑے امتحان تمہارے منتظر ہیں۔ ابھی وہ اس کو مزید ستاتا جب حویلی کا بڑا سا داخلی دروازہ کھلا اور حماد اندر آ کر اپنی مخصوص جگہ پر رک گیا۔ باوری گارڈ نے مبہوت ہو کر حماد کی سیٹ کا دروازہ کھولا، جبکہ 7 سالہ ارمغان کسی کا بھی انتظار کیے بغیر گاڑی سے افراتفری میں اتر کر بھاگتا ہوا عائشہ اور داؤد کی طرف آیا۔ چاچو شکر ہے آپ سوئے نہیں، ورنہ آج پھر آپ اپنا وعدہ بھول جاتے۔ ارمغان داؤد کی توجہ اپنی طرف مبذول کر چکا تھا، جبکہ عائشہ اب غزل حما کی بیوی سے باتوں میں مصروف تھی۔ آپ یہاں؟ شفاء نے پریشانی سے کہا۔ ہاں میں یہاں کیوں، کیا ہوا؟ میں نہیں آ سکتی؟ نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا، پھر کیا کہا؟ جب عمر آتا ہے تو اس کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرتی ہوں۔ حمزہ کے تاثرات نافہم تھے، جس کی وجہ سے شفاء کو اپنی شامت آتی محسوس ہوئی۔ عمر بھائی کی بات الگ ہے، شفاء نے ہمت کر کے کہا، ورنہ اس جیسے معزز شخص کے سامنے کسی کو شوق نہیں اپنے ہاتھوں اپنی بے عزتی کروانے کا۔ صحیح کہا، عمر کی بات الگ ہے، وہ تم پر اندھا اعتماد جو کرتا ہے۔ حمزہ کی آنکھیں قہر برسا رہی تھیں۔ ویسے کیا بکواس کی تھی تم نے باہی؟ میں جھوٹ بول رہا تھا، تم بہت پارسا ہو۔ کچھ دیر پہلے آپ زمزم سے تو غسل کر کر آئی ہیں۔ وہ شدید تپ کر گھرایا تھا، مگر اب جو چہرہ شفاء رحماں میرے تمہارے سامنے آئے گا وہ شاید تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ وارننگ دینے کے انداز میں بولا۔ حیرت ہے آپ بھائی ہو کر اپنی بہن کو ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ شفاء نے طنزیہ کہا، اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اگر میری بہن جھوٹ بولتی ہے تو میں اس کے منہ پر ابھی تھپڑ جاڑ چکا ہوتا، مگر خیر تم کیا سمجھو ان سب چیزوں کو؟ حمزہ کے چہرے پر عجیب سخت گرم تاثیر تھے۔ آج سے پہلے بھائی ہی تھا، مگر آج کے بعد جو تمہیں بن کر دکھاؤں گا نا، تم جیسی جھوٹی اور مکار لڑکی اس قابل ہی ہے۔ حمزہ نے شفاء کو خود سے قریب کر کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچنے کے انداز میں جکڑا۔ اگر بھائی آپ کے جیسے ہوتے ہیں تو میں ایسے شخص سے کلام بھی کرنا پسند نہیں کروں گی۔ آپ بھی آج ایک بات سن لو میرا صرف آج سے ایک ہی بھائی ہے اور وہ ہے عمر، اور یہ جو آپ مجھ پہ اپنی دھون جمانے کی کوشش کرتی ہیں نا، یہ آپ کسی کے لیے باعث خوف اور وحشت ہو سکتے ہیں، مگر میرا ذرا اور ٹائپ کی ہوں۔ وہ اس کو دھکا دینے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، اب دیکھو میں تمہیں کس طرح بائی سے شوہر بن کر دکھاؤں گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے شفاء کو اپنی وحشیانہ گرافت سے آزاد کیا۔ اور ہاں ایک بات آخر میں، واقعی تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ آج تم نے خود گڑھا کھودا ہے گرنے کے لیے، اور ساتھ ہی میرے عتاب کو تم نے بہت زور سے آواز دی۔ اور یاد رکھنا آج ایک جھوٹ تم نے بولا ہے، آج کے بعد میں بھی جھوٹ تمہارے منہ سے نکلتا ہوا برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، لمبے لمبے دم کرتا ہوا چلا گیا۔ مجھے اپنے زیر خرید غلام مت سمجھیے، میں آپ سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ وہ چلائی تھی، آئمہ کو ہاسپٹل آئے ہوئے پورے 24 گھنٹے گزر چکے۔ جلال کو نہ آنا تھا نہ ہی وہ آیا۔ اس کو گھر سے گئے ہوئے پورے 4 دن ہو چکے، مگر اس نے پلٹ کر بھی آئمہ کو کال نہیں کی۔ آئمہ تڑپتی ہوئی خود ہاسپٹل پہنچی رکشہ کر کے۔ اس کے پاس ہاسپٹل میں جمع کرانے تک کے پیسے نہ تھے، اور شوہر تک اپنی اولاد کو ناجائز قرار دے کر غالب۔ آئمہ سے کچھ بندوبست نہ ہوا تو اس نے اپنے گلے میں پہنی سونے کی چین اور ہاتھ میں نازک سی انگوٹھی جو کہ اس کی ماں نے پہنائی تھی وہ رکھ دی تھی۔ وہ پیسوں کی جگہ ہاسپٹل انتظامیہ کو دے دی تھی، جس کے بعد اس کا کیس کیا گیا۔ آئمہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا۔ کیسی قسمت پائی تھی اس نے کہ جب ایک عورت کو سب سے زیادہ شوہر کی ضرورت ہوتی اس وقت وہ پاس ہی نہیں تھا۔ جس طرح خود سے ہاسپٹل گئی تھی اس طرح خود سے ہی واپس آ گئی، بس فرق اتنا تھا کہ پہلے وہ تنہا تھی، اب وہ نئے وجود کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر لوٹی۔ جلال شدت سے انتظار کر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں جب تم اپنی اولاد کو میرے ہاتھوں میں دیکھو گے تو تمہاری ساری تشویش بے اعتنائی ہو جائے گی۔
जो भी तुम्हारे दिल में है सब दूर हो जाएगा। शफा को तो जैसे अपनी बसारतों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। हमज़ा इस कदर घंटिया गुफ्तगू कर सकता है, वो भी सिर्फ इस कदर मामूली बात को अना का मसला बनाकर। वो बेयकीनी की कैफियत में थी, बहुत बुरी तरह से उलझ चुकी थी। वो इसी उलझन में थी, इस पेचीदा सी गुत्थी को समझने के लिए कोई भी सरा हाथ नहीं लगा रहा था। हमज़ा इतनी बुरी बात कैसे कह गया कि वो इसका भाई नहीं, मगर ये कैसे मुमकिन है कि वो इसका भाई ही ना हो। क्या हकीकत थी, आखिर क्या राज था जो वो और बाकी बहन भाई नहीं जानते। सोचकर शफा का दिमाग सुन पड़ गया। वो उलझी उलझी सी उमर के पास जा बैठी, जो मज़े से लाउंज में टीवी देख रहा था। अतवार होने की वजह से वो घर पर ही था। वो भी काउच घसीट के सोफे से थोड़ा करीब खुसक गई। क्या बात है, आज इस चिढ़ाती चिड़िया के चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? कुछ नहीं भाई, बस वैसे ही दिल अजीब सा हो रहा है। सच भी नहीं बता सकती, अगर सब कुछ ठीक ठाक उम्र के गोश्त गुजार देती तो खुद भी बुरी तरह फंस जाती। तो क्या ख्याल है, आइसक्रीम खाने चलें? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो दिल उदास हो रहा है ना, ये आइसक्रीम और शॉपिंग के लिए है। उमा ने इसका मूड बहाल करने के लिए छोड़ते हुए जट प्लान बनाया। वो अपनी दोनों बहनों पे जान छिड़कता था। ऐसा नहीं था कि वो हमज़ा से मोहब्बत नहीं करता, मगर हमज़ा के लिए उखड़ा उखड़ा सा रवैया इसको हमज़ा से हमेशा दूर रखता। नहीं भाई, बस मेरा दिल नहीं कर रहा। हैरत की बात यह है, तुम्हारा बाहर आउटिंग पे जाने को दिल नहीं कर रहा। उमर ने हैरत से शफा को देखा, जो आउटिंग के लिए हरदम तैयार रहा करती, किसी भी कहीं की देर नहीं करती। चलो मेरे साथ, एक गुड न्यूज़ तुम्हारे लिए, जिसको सुनने के बाद तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। शफा ने जड़ से बोला, क्योंकि उमर के पास कोई ऐसी वैसी न्यूज़ नहीं होती। बकौल सोहा के पेट में दाढ़ी लेकर पैदा हुई है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अरमगान आ रहा है 1 हफ्ते के लिए। कब? कल शाम। क्या वाकई? शफा खुशी से खिल उठी थी अरमगान का सुनकर। वो इसकी सगी खाला, गज़ल का बेटा और इसकी सबसे अच्छा दोस्त। मगर वो ये नहीं जानती थी, कोई बहुत ही अजीब गज़ब आंखों में लिए इसको खूंखार नज़रों से देख रहा है। शफा, रहमान, मैं तुम्हारे चेहरे से ये हंसी नोच लूँगा। रहमान साहब, अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी बर्बादी मेरे हाथों से शुरू होगी और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। वो ये सोचकर रह गया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे दोपहर का खाना खाने में मसरूफ़ थे। जी बेटा जी, तो कैसा लगा आपको हमारे घर का माहौल? खालू ने शफीक नज़रों से आयशा को देखा। जी जी खालू, बहुत अच्छा है, वो रुक कर बोली। इसको उम्मीद ना थी कि खालू अचानक इस तरह से इसको बीच में मुखातिब करेंगे। गज़ल बेटा, आप यूँ करना कि आज आयशा को अपने साथ लेकर जाना, ज़रा यहाँ का बाज़ार और खेत वगैरह सैर करवाना। जी अब्बू, मगर पहले दाऊद से पूछ ले कि वो मुझे आयशा के साथ जाने देगा। गज़ल ने शरीर नज़रों से दाऊद को देखा, जो बड़े मज़े से आयशा को देखने में मसरूफ़ था। आयशा इसकी नज़रों से बुरी तरह पज़ल हुई, मगर दाऊद को कहाँ किसी की परवाह थी। वो बस हमेशा आयशा को तंग करता और सरेमा करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वो अब तो बाकायदा वो इनसे मुंसलिक हो चुकी थी, इसके नाम की अंगूठी पहन चुकी थी। भाभी, अब खुद ही कबाब में हड्डी बनने का शौक़ है। वैसे मुझे पता है, मेरी भाभी बहुत अक्लमंद है। गज़ल की आंखें दिखाने पर दाऊद ने जल्दी से बात को बदल दिया, जबकि बाकी सब हल्की फुल्की देवर और भाभी की नोक चोक से महफूज खाने से इंसाफ कर रहे थे। नहीं मामा, नहीं जा सकती आज आयशा चाची को सैर करवाने, क्योंकि आज आपने वादा किया था कि आज मुझे नानों की तरफ लेकर जाएंगी। वहाँ समेरा खाला ने मेरे लिए बहुत सारे उन्होंने मेरे लिए चीज़ें बनाई हैं और मुझे वहाँ जाना है। ये चीज़ें मेरे चैम्पियन तो है, मेरा पापा मेरा पक्का वाला दोस्त है। दाऊद ने चिटा चिटा अरमगान के फूले फूले गालों पर पोसा दिया। तो चलिए फिर इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।